बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। काफ़ी तादाद में मोमिनीन सवाल कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन बना है क्या इसे लगवाया जाए या ना लगवाया जाए, और इसमें मराजे इज़ाम खुसूसन आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी क्या फ़रमाते हैं। तो इससे पहले कि इस मौजू को डिस्कस किया जाए, पहले चंद मुक़द्दमाती मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए, और उनमें से पहला मौजू ये कि कोरोना आया पहले से था या इसे बनाया गया है। वायरस अपनी शक्ल व सूरत बदलते रहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते रहते हैं। यही वजह है कि बाज़ पहले इस्तेमाल किए जाने वाले वैक्सीन उन पर असरअंदाज नहीं हो पाते। अब ये कोरोना का वायरस, इसकी शक्ल व सूरत बदली है कुदरती एतबार से या बदली गई है सियासी एतबार से, और बदलने वाले चाइना वाले हैं या अमेरिका वाले हैं या कोई और है, इन मौज़ूआत को हम डिस्कस नहीं कर रहे। बायोलॉजिकल वेपन का मौजू 1947 के ज़माने में भी था, और उससे पहले भी इस्तेमाली ताकतें बायोलॉजिकल वेपन्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, कभी चेचक के जरासीम को, कभी दीगर चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इस वक्त मौजू ये है कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाए या न किया जाए, और किस पर एतमाद किया जाए। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि मुख्तलिफ अदियान के मानने वालों ने इस मौजू को इस तरह से लिया जैसे कि ये उनके दीन के ख़िलाफ़ साजिश है। ये आपको ताज्जुब होगा कि यूरोप अमेरिका के भी बाज़ ज्यूज़ ने, बाज़ क्रिश्चियंस ने, और उमूमन आलम इस्लाम में मुसलमानों ने और दीगर अदियान के मानने वालों ने भी इस तरह से देखा इस मौजू को कि शायद ये इनकी नमाज जुमा के लिए है, या यहूदियों की सैटरडे की इबादत के लिए है, या ईसाइयों की इतवार की इबादत के लिए है, या मिसाल के तौर पर दीगर अदियान की इबादत को डिस्टर्ब करने के लिए है। तो ये इनकी बहुत ही तंग नज़री थी, क्योंकि बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े बैंकों को और हुकूमतों को इससे नुकसान हुआ है। अगर ये एहतमाम किया भी गया है तो कम से कम दीनदारों की इबादत को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं किया गया, पहली बात। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये वैक्सीन बनाया गया है, और पहला मरहला था आबादी कम करने का, दूसरा मरहला है वैक्सीन के ज़रिए से एक जेनेटिकल चेंज लाने का। तो मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन देखना ये चाहिए इल्मी एतबार से कि कितने फ़ीसद इम्कानात हैं इसके। तो सबसे पहली बात यह कि मुख्तलिफ डिज़ीज़ से, चाहे वो मलेरिया हो या इसी तरह से दीगर अमराज हों, फ्लू हो और हार्ट अटैक हो, तो उससे लोग ज़्यादा मरे हैं बिनिस्बत इस कोरोना वायरस के ज़रिए से। दूसरा मौजू ये कि अगर आइंदा की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो या आइंदा कोई जेनेटिकल चेंज लाना हो, तो उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया भर में वैसे ही इतनी दवाएं और वैक्सीन हैं, और सभी मुसलमानों के अलावा दूसरी अक़वाम के हाथ में हैं। अब अगर ये सब कुछ करना था तो बच्चों को जो वैक्सीन लगना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, डिप्थीरिया है, इसी तरह से मेनिंजाइटिस का है, और टाइफाइड हैं, पोलियो हैं, तो उनके ज़रिए भी किए जा सकते थे, और बड़ों में भी किए जा सकते हैं मुख्तलिफ इंजेक्शंस के ज़रिए से, दवाओं के ज़रिए से, कुछ नहीं तो एस्प्रिन के ज़रिए से, जो हर गली मोहल्ले में मिलती है। तो इतना बड़ा एहतमाम करने की कोई ज़रूरत अक़ली एतबार से समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर बताते चलें कि जिस तरह से पाकिस्तान में पोलियो के जरासीम मौजूद हैं, और अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद हैं, और बक़ौल बाज़ के नाइजीरिया में भी मौजूद हैं, और उनकी वजह है बाज़ नाम नहाद मुसलमान शिद्दत पसंद मुल्ला। पाकिस्तान हो या अफ़ग़ानिस्तान हो, इन्हीं मुतशद्दिद मुल्लाओं की वजह से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बच्चों की खिदमत गुजार लेडीज़ हेल्थ वर्कर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। किस जुर्म में? पोलियो के कतरे पिलाने के जुर्म में। और यही चीज़ सबब बनी कि सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है, सिवाय पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के। अब ये शिद्दत पसंदी कि जिसका दारोमदार जहालत पे हो, इसे हमें अपने मज़हब हक़ अहले बैत में नहीं आने देना है, क्योंकि हमारे मराजे इज़ाम फरमाते हैं कि जिस फील्ड से भी रिलेटेड कोई मौजू हो, उसके आलम से, यानी उसके स्पेशलिस्ट से पूछना चाहिए। फ़िक़्ह हो या साइंस का कोई मौजू हो या सोशल साइंसेस का हो, उसका जो मुतखस्सिस हो, स्पेशलिस्ट हो, साहिब नज़र हो, उससे पूछना चाहिए।
ان موضوعات کا دار و مدار صحافیوں پر یا علماء پر یا دیگر اسکالرز پر نہیں ہے۔ ممکن ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن جب مسئلہ کنسٹرکشن کا ہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ممکن ایک بہت بڑا سول انجینئر ہو، لیکن جب مسئلہ میڈیسن کا ہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو امراض ہیں، چاہے وہ بیکٹیریا کے ذریعے سے ہوں، چاہے وائرس کے ذریعے ہوں، تو ان کے متخصص سے اور اسپیشلسٹ سے پوچھا جائے گا۔ پس وائرل انفیکشن کا اور ویکسین کا تعلق جو ہے وائرولوجی سے ہے، اور جو بہترین وائرولوجسٹ ہو اس سے ہمیں پوچھنا ہوگا، نہ کسی عالم سے، نہ کسی عالم سے مراد نہ کسی دینی عالم سے، نہ کسی صحافی سے۔ اب ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے طب اسلامی کا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ مختلف ادیان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف امراض کا علاج ہے۔ عموماً وہ کسی بھی دین کی طب نہیں ہے، یہ بھی واضح رہے۔ یہ اس زمانے کا جو طب تھا وہی ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ طب گیاہی۔ انڈیا میں بھی ہے، اس کی شکل صورت الگ ہے، آریو ویدک کی طرح۔ ہمارے ہاں اس طب سنتی کو، یعنی اسی پرانے کلچر والی طب کو اب نام دے دیا گیا ہے طب اسلامی کا۔ اس موضوع میں شیخ صدوق نے 1000 سال پہلے اپنی کتاب اعتقادات میں بہت واضح کہا کہ یہ روایات یا ضعیف ہیں، یا یہ کہ یہ مکے اور مدینہ والوں کے لیے ان خاص حالات میں تھی، یا یہ کہ خود معصومین کو علم تھا سامنے سوال کرنے والے شخص کی جسمانی کیفیت کا اور مخصوص اس کے لیے تھی۔ ایک روایت جو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی اور وسائل میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، کہ یجب علی الامام ان یحبس، کہ امام پر لازم ہے کہ قید کر لے، کس کو؟ الفساق من العلماء، کہ فاسق عالموں کو، اور کس کو؟ والجہال من الاطباء، اور جاہل ڈاکٹروں کو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام کی نگاہ بہت سخت ہے ان افراد کے بارے میں کہ جو طب کو ڈسکس کرتے ہیں جبکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ اب صحافیوں کے بارے میں دوبارہ بات ہو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں صحافی سنسنیاں پھیلاتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی خبریں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اب عرب صحافی بھی ہیں اس میں، یورپ امریکہ کے صحافی بھی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان، انڈیا یا ایران کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایران کے صحافیوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا، اور ان کی وجہ سے حکومت کی بہت زیادہ توجہ بھی نہیں ہو پائی، اور یہی وجہ تھی کہ جب ساری دنیا نے ایئر لائن چائنا کے لیے بند کر دی تھی، لیکن ایران کی مہان ایئر مسلسل چائنا کے افراد کو لا رہی تھی، لے جا رہی تھی، لیکن جب وائرس کا حملہ ایران میں شدید ہوا تو اس وقت ذرا لوگ سیریس ہوئے کہ معاملہ واقعاً سیریس ہے۔ ایک موضوع جو ہمیشہ میں نے ڈسکس کیا کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہو گیا ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے خاندان میں اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کراتے، ہم ہوتے کون ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرنے والے؟ کیونکہ اگر اس نظریے کو پھیلایا تو ممکن ہے کسی مریض کو 2 سے 4 گھنٹے میں اینٹی بائیوٹک کی ایک ہیوی ڈوز لینا ضروری ہو، اور آپ کی اور ہماری اس جہالت کی بات کی وجہ سے وہ مر جائے۔ لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہم اینٹی بائیوٹک نہیں لیتے، یا ہمارے خاندان میں اینٹی بائیوٹک نہیں لیتے، یا اینٹی بائیوٹک جو ہے کلچر کا موضوع نہیں ہے۔ گو کہ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ بلا وجہ میڈیسن نہ لی جائے، اور روایات میں بھی یہ ہیں کہ جب تک ضروری نہ ہو دوا کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے روایات میں ہے کہ دوا کو غذا نہ بنایا جائے۔ اسی طرح سے روایات میں ہے کہ دواؤں کا ایک نیگیٹو اثر بھی ہے۔ کون سی دوائیں؟ وہی دوائیں جو اس وقت ہوتی تھیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کی، ان کے بھی اثرات ہیں، کیونکہ وہ غذا نہیں ہے۔ وہ کہ غذا کے بھی اثرات ہیں، اچھے بھی ہیں، اور اگر ان کو بے تکا استعمال کیا جائے تو برے بھی ہیں۔ اب یہاں پر سوالات ہوئے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ فائزر اور ایسٹرازینیکا اور مادرنا کی کرونا مخالف ویکسین تیار ہو چکی ہیں، اور بعض دیگر ممالک بھی عنقریب اپنی ویکسین بازار میں لانے والے ہیں، اور کچھ سائیڈ ایفیکٹ یعنی عوارض جانبی کے باوجود بعض ممالک کے طبی ماہرین نے ان ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کے کچھ مقلدین ویکسین کے تجرباتی مراحل میں ظاہر ہونے والے بعض ضمنی عوارض یعنی سائیڈ ایفیکٹ سے پریشان ہیں۔
اب یہ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ان ویکسین کے عوارض اور نتائج پر تحقیقی کام دوسرے ویکسین کی نسبت تیزی سے انجام دیا گیا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب کسی وائرس کے لیے، بیکٹیریا کے لیے جب کچھ دوائیں بنتی ہیں تو ان پر ایک تحقیق کا کام ہوتا ہے، چوہوں پر ہوتا ہے، بندروں پہ ہوتا ہے اور مختلف جانوروں پہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اچھے نتائج نکلتے ہیں تو پھر انسانوں پر کیا جاتا ہے، اور عموماً اس میں 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس ویکسین کو کیونکہ جلدی بنایا گیا ہے تو اس کو زیادہ ٹیسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا تو یہ بیماری اور زیادہ جان لیوا ثابت ہو جاتی۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ شک ہے، کیونکہ ان ویکسین کے عوارض اور نتائج پر تحقیقی کام دوسرے ویکسین کی نسبت تیزی سے انجام دیا گیا ہے، لیکن اضطراری حالت کی وجہ سے بعض حکومتوں نے ان ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے، جبکہ بعض اقوام کو ماضی میں مختلف ویکسین کے کچھ منفی تجربات ہوئے ہیں۔ اس ویکسین کے نہیں، بعض اقوام کو، یعنی بعض لوگوں کو جب ان پر ویکسین کے ٹیسٹ کیے گئے یا ٹیسٹ کے باوجود بھی انہوں نے نیا اس ویکسین کو استعمال کیا تو بعض جگہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ ویکسین اس علاقے میں نقصان دہ ہوئی ہے یا ان افراد کے لیے نقصان دہ ہے، اور بعض دیگر جگہوں پر نقصان دہ نہیں ہے۔ ان کی کیا وجوہات ہیں؟ آب و ہوا بھی ہو سکتی ہے، جینیٹیکل فرق بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں کچھ کھانوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک خاص کھانا لوگ زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، دوسری جگہ پر ایک خاص کھانا کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ جہاں پر زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو وہاں پر اس کھانے کے اجزاء کی وجہ سے ممکن ہے کہ تھوڑے سے نیگیٹو اثرات رہے ہوں اس ویکسین کے۔ تو اب یہ شکوک و شبہات بھی ہیں کہ اس ویکسین کے کچھ غلط اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح سے بعض پہلی ویکسین کے ہوئے ہیں۔ اب ان وجوہات کی بنا پر کیا ہے جس کی وجہ سے اس ویکسین کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، جبکہ اکثر موارد میں کوئی خاص منفی اثر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اب ان میں جو منفی اثر خبروں میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ویکسین کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ 18 ملین افراد کو دیے گئے، ان میں سے 3 کیسز آئے ہیں کہ بلڈ کلوٹنگ ہو گئی ہے، کوئی جان لیوا مسئلہ نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، آپ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں پر آغا سستانی کے جو عربی جملات ہیں انہیں بھی ہم کہیں کہیں بیان کریں گے، جس سے بہت واضح ہو جائے مسئلہ کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلے آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ بیان کریں۔ ان حالات میں اس موضوع کے صاحب تجربہ ماہر ڈاکٹروں کی تشخیص اور رائے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بس یہاں پر جو عموماً ہمارے مراجع ازام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس موضوع کے، یعنی جو بھی موضوع ہے اس کے صاحب تجربہ اور ماہر افراد سے پوچھنا چاہیے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہاں پر آپ نے عربی میں فرمایا ينبغي الاعتماد على ما يشخصه الاطباء المتخصصون في من ذی التجربۃ فی هذا المجال، یعنی لازم ہے کہ آپ لوگ پوچھیں کن سے؟ اس موضوع کے صاحب تجربہ اور ماہر افراد سے۔ کس موضوع کے؟ اس موضوع کے۔ بس اس موضوع میں آپ کسی عالم سے، یعنی ایک عالم دین سے، یا مثال کے طور پر کسی سوشل سائنس کے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے فرد سے، یا حتیٰ میڈیسن میں بھی اگر کوئی ہو یا کوئی اور فیلڈ کا ڈاکٹر ہو، جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ یا کینسر اسپیشلسٹ یا چائلڈ اسپیشلسٹ یا آئی اسپیشلسٹ یا برین یا ہارٹ اسپیشلسٹ، تو اس کی رائے نہیں چلے گی۔ آپ فرماتے ہیں اس موضوع میں۔ اب یہ موضوع کس کا ہے؟ یہ ویکسین کا ہے، وائرس کا ہے، لہٰذا وائرولوجی کے جو ماہر ہیں، اہم وائرولوجسٹ جو ہوں، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ بھی ابتدائی نہیں، متخصص ہوں، ماہر ہوں، ان کی رائے پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کرونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو، بس اگر جان کو خطرہ ہے نمبر 1، یا شدید لا علاج ایسی بیماری جس کا تدارک ممکن نہ ہو، یا یہ کہ ایسی بیماری لگے گی کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہوگا یا شدید مشکل ہوگا، اگر ایسا ہے تو کیا ہے؟
فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں شرعی طور پر کسی منظور شدہ اور تائید شدہ ویکسین کا استعمال لازم ہے۔ اب یہ بات واضح رہے کہ نہ خود میں اور نہ اس فتوے میں کسی کمپنی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کہا جائے کہ ہم کسی کمپنی کے ویکسین بیچنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، نہیں، بتائیں گے متخصص کہ اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اب ظاہر ہے جو ایک عالمی بحث چلتی ہے کہ یورپ والا کیا جائے استعمال یا فائزر کا امریکہ میں کیا جائے تو بھئی چائنا کا کر لیا جائے، لیکن چائنا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا برٹشر کا ہو، اس میں جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں اور وہ اس ویکسین کو لانے کے بعد چیک کریں اور ان کی اتنی مہارت ہو، اور اگر مسلم دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ خود ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ کیوں نہیں ہے اور کیوں اب تک ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ تو یہاں پر انہوں نے واضح فرمایا تو ایسی صورت میں شرعی طور پر کسی منظور اور تائید شدہ ویکسین کا استعمال لازم ہے، بہتر نہیں ہے، لازم ہے۔ اس کے لیے آپ نے لفظ جملہ استعمال کیا ہے یجب الاستقدام اللقاح، کہ ویکسین کا استعمال واجب ہوگا ایسی کنڈیشن میں۔ اگرچہ اب یہاں پر ایک بہت اہم ہے، اگرچہ ویکسین کے استعمال سے شدید مضر اثرات کا احتمال ہی کیوں نہ ہو، احتمال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ احتمال جان جانے سے قطعاً کم ہے، لیکن یہ احتمال ایک ایسی بیماری سے کہ جو لا علاج لگ جائے گی ہمیں، یا جسم کے کسی حصے کو ضائع کر دے گی، اور یا ایسا مرض لگے گا جسم کا علاج یا نہیں ہو سکتا یا بہت مشکل سے ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ جو چھوٹے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہوگا اور ویکسین لگانا ضروری ہوں گے۔ یہ ہے جواب پہلے سوال کا۔ دوسرا سوال، بعض ممالک میں ترجیحی بنیاد پر پہلے طبی عملے، مسن اور بزرگ افراد، پھر فوج اور امن و امان سنبھالنے والے اور اس طرح دیگر افراد کو پہلے ویکسین فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے کر ان افراد سے پہلے ویکسین حاصل کر رہے ہیں، تو کیا حکومت کی اعلان شدہ ترتیب پر عمل واجب ہے شرعاً؟ جواب، اگر حکومت کی ترجیحی ترتیب کے خلاف ویکسین لگانا قانوناً غلط ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال، تیسری دنیا کے بعض ممالک اپنے افراد کو ویکسین لگوانے کی مالی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر ڈاکٹر تشخیص دیں کہ ویکسین ضروری ہے تو کیا آپ اجازت فرمائیں گے کہ حقوق شرعی کو ضرورت مند لوگوں کو ویکسین لگانے میں صرف کیا جائے؟ تو جواب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر سہم امام یا زکوٰۃ یا رد مظالم لگائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ چوتھا سوال، ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کو ویکسین کی تاثیر اور فائدہ مند ہونے کے بارے میں جاننے کے لیے والنٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا مومنین ان تجربات میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کمپنیوں کی جانب سے صحت کی حفاظت اور احتیاط کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی غیر متوقع ضرر اور خطرہ ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے، اگر جان کا خطرہ ہو یا ایسا خطرہ ہو جس کا تدارک ممکن نہ ہو تو جائز نہیں، لیکن اگر خطرہ کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی والنٹریلی یہ ویکسین لگوائے جا سکتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ویکسین کے اجزاء کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ سور کے جیلیٹن۔ کیا متعلقہ حکام سور کے جیلیٹن کا ذکر نہ کریں یا یہ کہنا کہ اس میں جیلیٹن نہیں ہے تو کیا یہ کافی ہے؟ اس میں استحالے کا امکان بھی ہے؟ کیا تحقیق ضروری ہے؟ اگر یہ مستحلق ہو گئی ہو تو کیا ویکسین کا استعمال جان بچانے کے لیے جائز ہے؟ تو اصل سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سور کے اجزاء یا کوئی اور نجس چیز ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا استحالہ، اسے بتاتے چلیں، اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے انقلاب۔ انقلاب کیا چیز ہے کہ اگر شراب سرکہ بن جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ہو گیا، یعنی شراب سرکہ بن گئی۔ اب کیونکہ پہلے یہ نجس تھی، سرکہ بنتے ہی یہ بھی اور برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ استحالہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر اگر کتا ایک نمک کی کان میں گر گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نمک بن گیا
تو یہ نجس العین تھا اس وقت تک جب تک یہ کتا تھا، لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد یہ نمک بن گیا. یا ایک اور مثال دیں کہ مثال کے طور پر کوئی کتا ہو یا جانور ہو اور اس کے ہمیں فاسلز ملیں جو اب پتھر کی صورت میں ہیں، تو کہا جائے گا کہ جب تک یہ گوشت کی صورت میں تھا اس وقت تک یہ نجس تھا، لیکن اب یہ پتھر بن چکا ہے تو یہ استحالہ ہو چکا ہے. تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ اگر کوئی نجس چیز ہو لیکن استحالہ ہو چکا ہو، لیکن آقا سستانی آخر میں جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں بھی ویکسین لگانا جائز ہے. اب یہاں پر ایک بات الگ سے بیان کرتے چلیں کہ اگر کوئی نجس چیز ہو کسی بھی انجیکشن میں تو اس کو جسم میں داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، کھانے کا الگ موضوع ہوتا ہے، انجیکٹ کرنے کا الگ موضوع ہوتا ہے. دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ تمام انسانوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.